बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, हमारे दीन इस्लाम ने माशरे को खूबसूरत रखने के लिए, माशरे में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और माशरे को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए हकूक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हकूक़ का एहतमाम किया है, यानी हर बंदे का दूसरे बंदे के साथ उसको जोड़ने के लिए हकूक़ का नफाज किया है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का अगर कोई हक है तो दूसरे का फ़र्ज़ है, अगर उसका कोई हक है तो पहले बंदे का फ़र्ज़ है। यानी अगर एक बंदा अपना फ़र्ज़ अदा करता है तो दूसरे का वो हक है। तो ऐसे ही जैसे अल्लाह के हकूक़ हैं, वालिदैन के हकूक़ हैं, लोगों के हकूक़ हैं, इस्लाम ने औलाद के भी हकूक़ रखे हैं। और औलाद के हकूक़ वो हैं जो वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं। औलाद के हकूक़ के मतलब बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के रहमान और रहीम नाम के साथ, मगर इससे पहले अल्लाह ताला की रहमतें समेट लेते हैं। जाने बज़्म कायनात, शाफ़ाए महशर, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं हूं ताहिर इकबाल और आप देख रहे हैं ताहिर इकबाल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, बात कर रहे थे औलाद के हकूक़ की। शादी के बाद सबसे पहले शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है औलाद की, और नेक औलाद की ख्वाहिश रखना, साले औलाद की दुआ मांगना, ये नेक आदमी की निशानी है। तो जिसके पास औलाद है, अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, और जिसके पास ये मेवा नहीं है औलाद का, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको नेक और नरीना और साले औलाद अता फरमाए। तो जैसे ही एक बच्चा अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में आता है, तो वालिदैन पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं, और वालिदैन की वही ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वही औलाद के हकूक़ हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह गुस्ल दें, नहलाएं उसको, अच्छी तरह उसको साफ़ सुथरा करें। फिर उसके एक कान में अज़ान दें और दूसरे कान में अकामत कहें। इसके बाद बच्चों को गुड़ती देने का मरहला आता है। तो बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से गुड़ती दिलवाते हैं। तो याद रखें कि जिस बंदे से भी आप बच्चे को गुड़ती दिलवाएं, इसमें दो बातें याद रखने वाली हैं। एक तो ये है कि वो या तो वालिदैन ख़ुद, वालिद में या वालदा में से, दोनों में से कोई एक या दोनों को गुड़ती दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी और बंदे से गुड़ती दिलवाना चाहते हैं तो फिर वो बंदे को देख लें कि क्या वो बंदा दीन को समझने वाला है, क्या वो बंदा नेक है, नमाजी है, दीन पर अमल कर रहा है, ताकि बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह नेक हो। तो जब गुड़ती दें तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आजकल लोग तो शहद की उंगली लगाई और मुंह पर लगा दी। तो आप जब गुड़ती देते थे किसी बच्चे को, तो सबसे पहले एक खजूर लेकर उसको अपने मुंह में रखते, उसको अच्छी तरह चबाते, खूब पीस कर बारीक करके, तो उसको अपने जब लुआब दहन मिक्स हो जाता तो उसको अपने मुंह से निकाल कर तो बच्चे के मुंह में देते, उसको अच्छी तरह चिटाते। तो इस तरह ये गुड़ती देना जो है तरीक़ाकार ये है। उसके बाद आ जाता है जी बच्चे का सर के बालों को उतारना। तो बच्चे के सर के बालों को उतार कर, जिसको पंजाबी में ये चंड कहते हैं, चंड उतार कर तो वो जितने बाल बनते हैं उसके बराबर चांदी का सदका करना, खैरात करना, ये हक है बच्चे का। फिर उसके बाद आ जाता है अकीका। तो अकीका जो है ये 7वें दिन है। ये बच्चे की तरफ से सदका होता है। अगर बेटा है तो उसकी तरफ से 2 बकरे 2 जाने ज़बह करने का हुक्म है, और अगर बेटी है तो एक बकरा ज़बह किया जाएगा। और ये सदका गोश्त है, जो बेहतर ये है कि आप गोश्त बनाकर लोगों के घरों में तकसीम कर दें, ताकि वो अपने घर में पका कर खाएंगे तो सारे अफराद घर के खा लेंगे। अगर आप उनको बुला कर खिलाएंगे वो भी अच्छा है,
لیکن وہ یہ ہوگا کہ ایک دو آدمی آئے گا اور وہ کھائے گا۔ تو اسی دن جو ہے وہ بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ تو نام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا نام جب رکھیں تو با معنی ہونا چاہیے، با مطلب ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام، ویسے تو لاکھوں کروڑوں نام ہیں، دو نام اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت پسند ہیں، اور وہ ہے، ایک تو ہے کہ عبد الرحمن اور دوسرا ہے عبداللہ۔ یہ نام اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں میں کرنا چاہوں گا کہ لوگ جب نام رکھتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ نام رکھتے ہیں، جیسے اللہ کے 99 نام ہے، خلیل ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس میں عبد ضرور لکھنا چاہیے ساتھ میں، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الجلیل، ایسے عبد الخلیل، یہ جو اللہ کے نام ہیں ان کے ساتھ عبد ضرور۔ اور جب یہ نام رکھ لیں تو پھر ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ عبد الجلیل، عبد الرحیم، عبد رحمان اس طرح نام لے کر پکارا جائے بچے کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کا دودھ دھونے کے لیے حکم دیا تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بکری کا دودھ نکالتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام مرہ۔ مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بیٹھ جا۔ تو دوسرا آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نکالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جمرہ۔ تو جمرہ کا مطلب ہے چنگاری، جیسے وہ آگ کی چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاری مطلب ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نکالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام یعیش ہے۔ تو یعیش کا مطلب ہوتا ہے زندہ باد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو دودھ نکال۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نام کا جو ہے نا اثر وہ بندے کی پرسنالٹی پہ، شخصیت پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ جو سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام صاحب ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا نام عبداللہ رکھ دو۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے جو نام رکھا ہے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، سمجھ کے رکھا ہے، یہی نام اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے پاگل ہوتا ہے بندہ یا پاگل جانور ہوتا ہے، اس طرح تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح گھومتا رہا گلیوں میں ادھر ادھر، تو اسی حالت میں بیچارہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کا نام حزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام تبدیل کر دو، سہل رکھ دو نام۔ سہل کا مطلب ہے آسانی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جو والدین نام رکھتے ہیں نا پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے نام تبدیل نہیں کیا، چلتا رہا۔ تو بعد میں سعد بن مسیب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سارا خاندان جو ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں میں گرا رہا۔ تو دیکھیں یہ نام جو ہے نا، یہ نام بہترین تلاش کر کے اچھے سے اچھا نام با معنی اور با مطلب رکھنا یہ بچے کا حق ہے، بچے کو اس کا حق ادا کرے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بچے کی خوراک کا بندوبست، خوراک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کے آنے سے پہلے بچے کی خوراک کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کے بھی جو فرائض ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ بچے کو بہتر سے بہتر خوراک دی جائے، اور بچے کو کھیلنے کے لیے اس کے بہترین انتظام کیا جائے، اس کے پہننے کے لیے کپڑا، اس کے کھانے کے لیے بہترین اشیاء اس کو دی جائیں۔ پھر اس کے ساتھ گرمی سے بچایا جائے، سردی سے بچایا جائے، اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم و تربیت پہ خاص دھیان دیا جائے۔ تو ان سارے باتوں میں جتنے بھی اولاد کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں نا، ان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ مشکل جو مرحلہ ہے وہ بچے کی تربیت کا ہے۔ تو بچے کی تربیت بڑا ایک کڑا امتحان ہے والدین کے لیے، کیونکہ یہ ایک دو دن کی تو بات نہیں ہے، یہ آہستہ 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 تربیت کرتے رہنے سے ہی بچہ جو ہے وہ تربیت پاتا ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ہے، بچے کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو تربیت ہے بچے کی وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ تو یہاں سے بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ ماں کے جولی میں جب بچہ ہوتا ہے نا تو ماں 1000 دفعہ بولتی ہے ابو ابو، تو اس کے وہ ہونٹوں کی بناوٹ کو دیکھ دیکھ کر بچہ جو ہے نا وہ سیکھتا جاتا ہے۔ تو یہ بچے کے سیکھنے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ یا تو دودھ پلاتی نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 4-6 مہینے دودھ پلایا اور اس کے بعد چڑھوا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر بچہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، کچھ نہ کچھ نرم غذائیں دوسری کھا رہا ہے اور آپ دونوں کی مرضی ہے تو آپ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو ان پہ کوئی پریشانی مسئلہ نہیں ہے، چھڑا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچے کو دودھ پلائیں۔ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں کہ بچے کے جو والدہ کا دودھ ہوتا ہے، بچے کی ماں کا دودھ ہوتا ہے، وہ مکمل غذا ہوتا ہے اور اس میں بیماریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مدافعت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں تربیت کی، کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جی فلاں بندے نے غربت سے تانگ آ کر 4 بچوں کو زہر دے دیا، بچوں کو مار دیا۔ ارے اللہ کے بندو، بچے کی زندگی بچے کا حق ہے، سب سے پہلا حق ہی حق زندگی ہے بچے کا، تو بچے کو وہ حق دو۔ تو یہ جو رزق ہے، کھانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اپنے وعدے کے مطابق وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش ہے، آپ کے لیے کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہوا ہے نصیب میں وہ دے گا انشاءاللہ۔ تو اس سوچ سے، اس بات سے، کہ اس پریشانی سے کہ رزق کی کمی ہے، غربت کی وجہ سے، اپنا مال نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، آپ بچے پہ اس طرح کا ظلم نہ کریں کہ آپ بچوں کو جان سے مار دیتے ہیں۔ بہت سارے کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے کہ جی بچیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب پھر بچی ہو گئی ہے تو ان کو جو ہے وہ لپیٹ کے کہیں باہر چھوڑ آتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ یار یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ، تو کل کو جواب دینا ہے، کل وہ قیامت والے دن سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا، تو پھر ہمارے پاس، ان والدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو رزق کے لیے نا، یہ بچے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بندہ زیادتی نہ کرے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہندوستان کے علاقے میں ایک میاں بیوی جو ہے وہ سفر پہ جا رہے تھے۔ اس دور میں، پرانے دور کی بات ہے، اتنے بھی پرانے دور کی بات نہیں ہے، کہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، لیکن اس دور میں سفر جو ہے وہ پیدل کیا جاتا تھا زیادہ تر، یا اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ تو وہ جوڑا جو ہے وہ سفر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رحمت سے نوازا، ایک بیٹی سے نوازا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم بھوک سے مار رہے ہیں، پیاس سے مار رہے ہیں، تو اس بچی کو ہم کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ تو انہوں نے بچی کو لپیٹ کر، کپڑوں میں لپیٹ کر ایک درخت کے نیچے رکھ دیا، خود آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے ایک قافلہ آیا، انہوں نے وہ بچی کو دیکھا اور اٹھا لیا۔ جو سردار تھا وہ بے اولاد تھا، اس نے اس بچی کو رکھ لیا، اس کی پرورش کی۔ تو دنیا والوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، تو وہ اس بچی جو تھی وہ جوان ہوئی اور اس کی شادی شاہ جہانگیر سے ہوئی، اور اس بچی کا نام ملکہ نور جہاں ہوا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی معجزے ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ کی کرامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرم کرتا ہے، وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ بچے تھے تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ بہت علم والا ہے، سمجھتا ہے سب کچھ۔ بات کر رہے تھے تربیت کی، تو بچوں کی تربیت پہ آپ خاص دھیان دیں، کیونکہ بچوں کی تربیت وہی آپ کر سکتے ہیں جو محنت والے ہیں، ہمت والے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت
پر بہت زیادہ دھیان دیں۔ 7 سال تک بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بڑے پیار سے بٹھا کے یہ سمجھائیں، پڑھائیں دین کے متعلق۔ 7 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر تک بچے کو دین کا علم سکھائیں، نماز کے متعلق بتائیں، اور 10 سال کے بعد اس کو ضروری طور پر کہیں کہ آپ نماز پڑھو۔ اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جھڑکیں، ماریں یا پیار سے کہیں، جیسے بھی اس کو نماز کی طرف لائیں۔ میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں، بچے کیا بڑے بڑے بھی دیکھے ہیں کہ والد کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نماز جنازہ نہیں آتی، والدہ کے جنازے پہ ہیں، نماز جنازہ نہیں آتی، بلکہ ایون کہ ان کو نماز نہیں آتی، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، بلکہ میں نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کو خاتم النبیین لفظ کہنا نہیں آتا، رحمت للعالمین کہنا نہیں آتا، رحمت للعالمین لفظ کہنا نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ بچے کو جتنا مرضی دولت دے سکتے ہیں، جو مرضی دے سکتے ہیں، لیکن دین کا علم جو ہے یہ ضرور سکھائیں، ضرور بتائیں۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کا۔ عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے سالے نے کہا، برادر ان لا نے، کہ آپ بچوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو ان بچوں کے وراثت میں حصے 2 درہم آئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حرام میں نے کمایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا نہیں، تو میں بچوں کو کہاں سے اور کیا دیتا۔ پھر بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں میرے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں جیسے تیسے حرام حلال ادھر سے ادھر سے جیسے تیسے کر کے دولت اکٹھی کرتا اور آپ میں تقسیم کر جاتا اور خود جہنم میں چلا جاتا۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں آپ کو دین کی تعلیم دیتا، دین سکھاتا، تقوی سکھاتا اور حلال کھلاتا اور خود میں جنت میں چلا جاتا۔ تو پھر میں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو اللہ آپ کو دے گا، جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا۔ تو دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دین اور تقوی اور دین اسلام، اس کی تعلیم، اس کے متعلق تربیت بچوں کی ضروری ہے۔ میں نے بہت سے والدین کو دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری کہنا نہیں مانتے، ہماری بات نہیں مانتے، ہم پہ غصہ کرتے ہیں، ان کی گفتار اچھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس میں بہت سارا عمل دخل والدین کا ہوتا ہے، ان کی تربیت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، جیسے تیسے مال اکٹھا کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، لیکن بچے پہ دھیان نہیں دیتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچوں سے اس طرح پیار سے ان کو دین کے متعلق سمجھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے نام کا نہیں پتہ، اس ارکان اسلام کا نہیں پتہ، ایمان کی صفتوں کا نہیں پتہ، کلموں کا نہیں پتہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ گھر سے آہستہ آہستہ شروع کر دیں بچپن سے، تو الحمدللہ بچے جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ والدین کے فرما بردار بھی ہوں گے، وہ والدین کی عزت کرنے والے بھی ہوں گے، ان کو بولنے کا بھی پتہ ہوگا، بیٹھنے اٹھنے کا بھی پتہ ہوگا، اور دوسروں کی عزت اور تکریم کرنے کا بھی پتہ ہوگا۔ تو یہ تھے جی جو میرے ذہن میں تھے، میں بچوں کے حقوق کے متعلق جو بولنا چاہتا تھا میں نے بیان کیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں میں رکھنا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔